काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है खुदा हमसे दूर नहीं। तालीफ़ है हुज्जतुल इस्लाम मेहदी खुदा मियान आरानी। तर्जुमा किया है इदारा मकतब अबा साले। आज हम आपके सामने इसकी दूसरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 36 से। उन्वान है खाक पर मुँह क्यों रखा है। खुदाया, तूने बहुत से अंबिया को भेजा लेकिन सिर्फ एक शख्स को कलीम का लक़ब दिया। जी हाँ, ये वो हस्ती है कि तूने बराह रास्त इनसे कलाम किया, ये अजीम इफ्तिखार है। खुदाया, तू जानता है कि मूसा इस बात को जानना चाहते हैं कि तूने उनको अपने कलीम की हैसियत क्यों मुंतखब किया। इसीलिए दोबारा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ होता है। ए मूसा, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें इस बुलंद मकाम पर क्यों फाइज किया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने अपने तमाम बंदों की जानिब निगाह की, चाहा कि किसी ऐसे को खल्क करूं कि इससे कलाम करूं। देखा कि फ़कत तुम हो कि नमाज पढ़ते वक्त अपने चेहरे को खाक पर रखते हो, मेरे सामने खुशू और आजिज़ी और इनकिसारी रखते हो। इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। मैंने तुम्हारे खाक आलूदा चेहरे की जानिब निगाह की कि मेरे सामने तुम इसे खाक पर रखते हो। सफ़ा नंबर है 38 और उन्वान है बेहतरीन इतर और गुलाब की तलाश में। मूसा वो हस्ती हैं कि तुझसे मुनाजात को सारी दुनिया के मुकाबले में तरजीह देते हैं। वो जानते हैं कि तुझसे एक लहजा कलाम कितनी कीमत रखता है। जब वो तेरे सामने बैठते हैं और तुझसे राज़ दिल कहते हैं, ऐसी लज्जत का एहसास करते हैं कि पूरी दुनिया इनके मुकाबले में वक़्त नहीं रखती। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और तुझसे कलाम नहीं करते। तू इस राज को बेहतर जानता है। तू हर चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन इस काम की वजह ख़ुद मूसा की ज़बान से सुनना चाहता है। बस खिताब करता है, ए मूसा, मुझसे कलाम क्यों नहीं करते? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी मुनाजात का क्या हुआ? खुदाया, मैं रोज़े से हूँ और मेरे मुँह से बू आती है। मैं चाहता हूँ कि सब्र करूँ यहाँ तक कि इफ्तार कर लूँ, ग़िज़ा तनावुल करूँ, मेरा मुँह खुशबूदार हो जाए, फिर तुझसे कलाम करूँ। ए मूसा, क्या नहीं जानते कि मैं रोज़ेदार के मुँह की बू को हर खुशबू से ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे लिए रोज़ेदार के मुँह की बू हर इतर और गुलाब से ज़्यादा खुशबूदार है। सफ़ा नंबर है 40 और उन्वान है ये बूढ़ी औरत कितनी बाहिम्मत है। कौम बनी इसराइल कई सालों से आज की रात की मुंतज़िर थी। वो रात जब तो इनको फ़िरौन के हाथों से निजात देगा और ये इतनी देरीना आरज़ू को पहुँचेंगे और ये अपनी देरीना आरज़ू को पहुँचेंगे। सब चलने के लिए तैयार हैं। मूसा चाहते हैं कि रात की तारीकी से फ़ायदा उठाएं, उससे पहले कि फ़िरौन के सिपाही उनकी हरकत से आगाह हों, मिस्र से निकल जाएं। तूने मूसा से कलाम किया, ए मूसा, क़ब्ल इसके तुम मिस्र को तर्क करो, यूसुफ की कब्र तलाश करो और उनके जस्द को अपने साथ ले जाओ और उन्हें बैतुल मक़दस में दफन कर दो। मूसा अपने साथियों की जानिब रुख करते हैं और कहते हैं, कोई जानता है कि यूसुफ की कब्र कहाँ है? दोबारा पूछा। एक शख्स ने कहा, एक ज़ईफ़ा मेरी दादी है, शायद वो हज़रत यूसुफ की कब्र के बारे में जानती हों। मूसा इस ज़ईफ़ा के पास जाते हैं और कहते हैं, अम्मा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत यूसुफ की कब्र कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ। ठीक है, इस कब्र का पता बतलाइए ताकि हम जल्द यहाँ से रवाना हो सकें। ए मूसा, अगर कब्र यूसुफ का पता चाहते हो तो जो मैं कहूँ उसे मानना पड़ेगा। मूसा सोच में पड़ गए।
وہ نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی عورت کیا چاہتی ہے۔ خوف تھا کہ کوئی ایسی خواہش نہ کرے کہ جس کو میں انجام نہ دے سکوں، لیکن خدا تو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کو راز جانتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اس کی شرط کو قبول کرو۔ موسیٰ نے ضعیفہ کی جانب رخ کیا اور کہا، اماں ٹھیک ہے، تم جو کہو گی میں قبول کروں گا۔ کہو کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں میرا مقام تمہارے قریب اور تمہارے درجے کے برابر ہو۔ موسیٰ اس ضعیفہ کی ہمت پر تعجب کرتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نزدیک مقام ہوگا۔ آج سب جانتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ سے کیوں کہا کہ اس شرط کو قبول کرو، کیونکہ بلند ہمت شخص کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو جوانی، مال، دنیا کی خواہش کرتا، لیکن اس نے وہ چیز مانگی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تو چاہتا تھا کہ اس پر واضح کر دے کہ اسی طرح تجھ سے حاجت مانگیں، عظیم حاجات، مثلاً پیغمبروں کا ہم درجہ ہونا، ان کی قربت نصیب ہونا۔ صفحہ نمبر ہے 43 اور عنوان ہے خدایا مجھے نصیحت کر۔ ایک شب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہاری نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ بہت خوش ہوئے اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ خدا انہیں کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ وہ نصیحت سننا چاہتے تھے اور دوسروں کو بھی بتانے کے خواہش مند تھے، کیونکہ یہ نصیحت بہت قیمتی ہے۔ اگر سب لوگ اس پر عمل کریں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اے موسیٰ میں تمہیں 4 نصیحتیں کرتا ہوں۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، دوسروں کے گناہ اور عیب جوئی میں خود کو مشغول نہ کرنا۔ نمبر 2، جب تک میرے خزانے کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو، رزق کے لیے پریشان نہ ہونا۔ نمبر 3، جب تک میری قدرت کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو، کسی غیر سے آس مت لگانا، فقط مجھ پر توکل کرنا۔ نمبر 4، جب تک شیطان زندہ ہے، اس کے مکر و فریب سے خود کو محفوظ نہ سمجھنا۔ صفحہ نمبر ہے 45 اور عنوان ہے میرے دوست یقیناً مجھے پہچان لیں۔ خدایا تو نے موسیٰ سے کلام کیا، میں اس کی عبادت کو قبول کرتا ہوں جو میرے دوستوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ سوچ میں پڑ گئے اور جاننا چاہتے تھے کہ تیرے دوست کون لوگ ہیں، اسی لیے تجھ سے سوال کیا۔ خدایا دوستوں سے میری مراد ابراہیم، اسحاق و یعقوب ہیں۔ اے موسیٰ تم نے جن کے نام لیے یقیناً وہ میرے دوست ہیں، لیکن میری مراد وہ ہیں کہ جن کی خاطر آدم اور حوا بہشت کو خلق کیا۔ خدایا وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے نام کو میں نے اپنے نام سے تعبیر کیا۔ میں محمود ہوں، وہ محمد ہیں۔ خدایا مجھے ان کی امت میں قرار دے۔ اے موسیٰ اگر ان کے مقام و منزلت اور خاندان کو پہچان لو تو ان کی امت میں قرار پاؤ گے۔ جو کوئی ان کو پہچان لے اور ان کے حق کا اعتراف کرے تو میرے نزدیک بلند مقام حاصل کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے حاجت روائی چاہے، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا اور گمراہی میں ہدایت کروں گا۔ صفحہ نمبر ہے 47 اور عنوان ہے آؤ ہم سے صلح کرو۔ موسیٰ اس فکر میں تھے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں پورا سال روزہ رکھتا اور تمام راتوں کو نماز میں مشغول رہتا۔ موسیٰ اس عبادت کی آرزو رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تیری عبادت کے حق کو بجا لائیں، اس طرح وہ اس کام کو انجام دیں۔ خدایا میں بھی موسیٰ کی اس سوچ سے باخبر تھا، اس لیے اس سے اس طرح کلام کیا، اے موسیٰ جانتے ہو کسی نیک عمل کا ثواب 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 سال کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سال بھی تمہارے روزے رکھے ہوں اور تمام رات عبادت میں بسر کی ہو۔ نہیں جانتا کیا کسی ایسے کو دیکھا ہے کہ گناہ انجام دیتا ہو اور مجھ سے ناراض ہو گیا ہو؟ جی ہاں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ تجھ سے مایوس یعنی ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر تم ان کی مجھ سے صلح کرا دو اور میرے گھر کی جانب پلٹا دو، جان لو کہ تمہاری یہ عبادت 1 سال سے بہتر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 49 اور عنوان ہے کاش مجھے پکارا ہوتا۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اپنے عصا کو دریائے نیل میں مارو۔
जैसे ही उन्होंने असा को दरियाए नील पर मारा, तेरी कुदरत ने मौजज़ा दिखाया और पानी किनारे की जानिब चला गया। सब लोग हैरत ज़दा हो गए। हज़रत अपने साथियों समेत सलामती के साथ दरिया अबूर कर गए। इसी असना में फ़िरौन अपने साथियों के हमरा वहाँ पहुँच गया। पहले तो उसे खौफ महसूस हुआ कि पानी को कैसे अबूर करे। सारी फ़ौज खौफज़दा थी कि पानी को कैसे अबूर करे। कुछ देर बाद फ़िरौन ने फ़ैसला किया कि पानी को अबूर किया जाए। उसने तेज़ी से अपने घोड़े को हरकत दी ताकि जल्दी से दरिया के उस पार पहुंच जाए। इसकी सारी फ़ौज भी उसके हमरा नील के अंदर दाखिल हो गई। जब आखिरी शख्स भी फ़िरौन के हमरा नील में दाखिल हो गया तो तूने इरादा किया कि वो सारा पानी आपस में मिल गया। फ़िरौन और इसके तमाम सिपाही दरिया के अंदर धंस गए। फ़िरौन को अब बचने की उम्मीद ना थी। फरियाद करते हुए मूसा से मदद तलब की। मूसा ने इसकी आवाज़ को सुना लेकिन तवज्जो ना दी। ये बात दुरुस्त है कि फ़िरौन ने मूसा को बाप बनकर पाला था, लेकिन उस वक्त उसे तवज्जो ना देनी चाहिए थी। फ़िरौन ने साला साल से खुदाई का दावा किया था और हज़ारों लोगों को तहक़ीक़ किया और बेगुनाह मारा था। मूसा क्यों कर उसकी मदद करते? जी हाँ, मूसा इस फ़िक्र में थे कि जितना जल्द हो सके ये दुश्मन खुदा नाबूद हो जाए। डूबते हुए आखिरी मर्तबा फ़िरौन ने मूसा से मदद तलब की, लेकिन मूसा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कुछ देर बाद हमेशा के लिए फ़िरौन की आवाज़ ख़त्म हो गई। यहाँ खुदा ने मूसा से कलाम किया है, मूसा, फ़िरौन अगर तुमको पुकारने के बजाय मुझे पुकारता तो मैं उसकी मदद करता। इसने तुम्हें पुकारा लेकिन तुमने उसकी जानिब बिल्कुल तवज्जो ना की। क्या जानते हो तुमने उसकी तरफ तवज्जो क्यों ना की? जानते हो तुमने उसे जवाब क्यों ना दिया? वजह यह है कि तुमने उसे खल्क नहीं किया था। वो अगर मुझे पुकारता तो मैं जवाब देता और उसको निजात देता, क्योंकि मैंने उसे खल्क किया था। मूसा सोचने लगे कि वाक़यान तू कितना मेहरबान रब है। तूने इस फ़िरौन के दिल को तोड़ना भी गवारा ना किया जिसने साला साल खुदाई का दावा किया। अगर वो तुझे पुकारता तो उसकी तू मदद करता और उसे निजात अता करता। तू खुदा है और अपने बंदों को दोस्त रखता है। अफ़सोस कि हमने तेरी अज़मत को ना पहचाना। अफ़सोस कि हमें तेरे बारे में कम बताया गया है। नहीं बल्कि हम तेरे बारे में ज़्यादा नहीं बल्कि हमें तेरे बारे में ज़्यादा बताया गया है, लेकिन तेरे गुस्से के बारे में हम कैसे तेरे लुत्फ़ और मेहरबानी को कमतर जान सकते हैं। सफ़ा नंबर है 52 और उन्वान है बहिश के बादशाह पर सलाम। एक शब मूसा तेरे मेहमान थे। वो आए थे ताकि तेरी रहमत से बहरामंद हों। वो कोह तूर की चोटी पर खड़े थे और तुझसे कलाम कर रहे थे। तेरी आवाज़ उनके कानों से टकराई। ए मूसा, मेरे पास ऐसे बंदे भी हैं कि इन्हें बहिश के बादशाहों में करार दूंगा। खुदाया, मैं जान लूँ कि वो कौन लोग हैं जो बहिश में जाएंगे और वो अहले बहिश पर हुकूमत करेंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में मेरे बंदों के दिलों को खुश किया होगा। इस शब मूसा को पता चला कि अहले ईमान के दिलों को खुश करना तेरे नज़दीक कितनी अहमियत रखता है, कि बड़ा अज्र इन लोगों को अता करेगा जो लोगों के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं और खुश करते हैं। सफ़ा नंबर है 54 और उन्वान है जब फरिश्ता सवाली बन के आता है। या अल्लाह, तू कभी किसी बंदे को नाउम्मीद नहीं करता और अपने दर के सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए तू पसंद करता है कि तेरे बंदे भी किसी मांगने वाले को खाली ना लौटाएं। जो कोई इस दुनिया में माल और दौलत रखता है तेरी बरकत और इनायत की वजह से है। तू अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, जानना चाहता है कि ये लोग दूसरों की फ़िक्र करते हैं या नहीं। तूने मूसा से कहा है, मूसा, मेरे बंदों से कह दो कि कभी मांगने वाले को अपने दरवाजे से नाउम्मीद ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं फ़रिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजता हूँ ताकि देखूँ कि वो कैसा सलूक करते हैं। ये उनका इम्तिहान होता है कि आया ये इस मांगने वाले को नाउम्मीद करते हैं या नहीं। सफ़ा नंबर है 56 और उन्वान है मेरी नेमतों को याद करो। तूने मूसा से चाहा कि तुझसे मोहब्बत रखें और ऐसा काम करें कि तेरे बंदे भी तुझसे मोहब्बत करें।
جب حضرت موسیٰ نے تیرے اس کلام کو سنا تو سوچنے لگے تیری محبت موسیٰ کے دل میں موزن ہوئی۔ وہ کس چیز اور کس انسان کو تجھ سے زیادہ محبت نہیں رکھتے، وہ کسی چیز اور کسی انسان کو تجھ سے زیادہ محبت نہیں رکھتے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تیرے بندے بھی تجھ سے زیادہ محبت کرنے لگیں۔ تجھے اس کا حل تلاش کرنا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار فیصلہ کیا کہ تجھ سے مدد طلب کریں۔ خدایا میں کیا کروں تیرے بندے تجھ سے محبت کرنے لگیں، میں کس طرح ان کے دلوں کو تیری محبت سے لبریز کروں۔ اے موسیٰ میں نے اپنے بندوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تم ایسا کام کرو کہ یہ میری نعمتوں کو یاد کریں۔ اے موسیٰ میری خوبیاں ان کے سامنے بیان کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، تب تم دیکھو گے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرنے لگیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 58 اور عنوان ہے ابھی بہت کام باقی ہے۔ موسیٰ اپنی قوم کی جانب جاتے ہیں، ان کے پاس توریت ہے، انہیں ایک عظیم فرض سر انجام دینا تھا۔ جب تو نے ان سے کلام کیا، انہیں کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، اب انہیں مزید لوگوں کی ہدایت کی فکر لاحق ہوئی۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ ان لوگوں سے خطاب کریں۔ حضرت موسیٰ کے لیے ممبر آمادہ کیا گیا، وہ ممبر پر گئے اور لوگوں سے خطاب شروع کیا۔ یہ موسیٰ کی آواز ہے، اے لوگوں، خدا نے مجھ سے کلام کیا اور مجھ پر توریت کو نازل فرمایا، لیکن تو موسیٰ کے دل سے باخبر تھا، جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک لہجہ ان کے ذہن میں سوال آیا اور خود سے کہنے لگے، میرا علم و دانش سب سے بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، وہ جانتے ہیں کہ تو نے ان پر توریت کو نازل کیا۔ توریت آسمانی کتاب ہے، تیرا کلام اس کتاب میں درج ہے، بے شک کوئی ان سے بہتر نہیں۔ موسیٰ یہی سوچ رہے تھے کہ تو نے جبرائیل کو حکم دیا کہ موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ خضر کے پاس جائیں اور ان کی شاگردگی اختیار کریں، کیونکہ خضر کا علم ان سے زیادہ ہے۔ اسی طرح موسیٰ خضر کی تلاش میں نکلے، طویل سفر کے بعد خضر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ خضر نے ان سے کہا ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو اور دور دراز سفر میں ان کے ساتھ چلیں۔ موسیٰ نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا اور جان گئے کہ خضر کا علم ان کے علم سے زیادہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 60 اور عنوان ہے اب بارش کیوں نہیں ہوتی۔ اس سال بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ لوگ موسیٰ کے پاس تشریف لائے اور ان سے درخواست کی کہ اس سلسلے میں کچھ کریں۔ موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کل سب لوگ بیابان میں جمع ہو جائیں تاکہ بارش کے لیے دعا کریں اور اللہ کو پکاریں۔ صبح سویرے تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، صحرا میں جمع ہو گئے۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، خدایا اپنی رحمت بارش کی صورت میں ہم پر نازل فرما۔ سب لوگوں نے آمین کہا۔ موسیٰ منتظر ہیں کہ تو ان کی دعا کو قبول کرے گا، لیکن اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ آخر کیوں؟ تمہارے درمیان ایسا گناہ گار شخص ہے جو گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ جب تک وہ تمہارے درمیان موجود ہے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ خدایا وہ کون شخص ہے؟ اس کا نام بتا دے تاکہ اسے اپنے درمیان سے نکال دیں۔ نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ نے اپنا رخ لوگوں کی جانب کیا، ان سے کہا کہ سب توبہ کریں اور وہ گناہ گار شخص بھی توبہ کرے تو اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ سب لوگوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور کچھ دیر بعد تیری رحمت کی بارش نے تمام پیاسے صحرا کو سیراب کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 62 اور عنوان ہے تم یہاں تک کیسے پہنچے۔ موسیٰ کی نظر آسمان کی بلندیوں پر نہیں ٹھہری، ان کی نگاہیں آسمان سے گزرتے ہوئے ایک شخص پر پڑی جو عرش الہی کے زیر سایہ تھا۔ موسیٰ کو بہت تعجب ہوا، چاہا کہ معلوم کریں کہ اس مرد مومن نے آخر کیا کام انجام دیا ہے کہ اس بلند مقام تک پہنچا ہے، شاید وہ تیرے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہو۔ موسیٰ نے اپنے آپ سے کہا کہ تجھ سے معلوم کریں کہ یہ شخص کون ہے اور کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کی روح کو اتنا بلند مقام عطا ہوا اور تیرے عرش کے زیر سایہ جگہ ملی۔ خدایا یہ مرد کون ہے جو اتنے بلند مقام پر پہنچا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا
اور دنیا میں عیب جوئی سے دور رہا۔ اس موقع پر موسیٰ نے سوچا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ والدین سے نیک سلوک اور عیب جوئی سے دوری تیرے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 64 اور عنوان ہے 3 آسمانی نصیحتیں۔ اس شب موسیٰ تیرے مہمان تھے، کوہ طور تھا، چاند کی روشنی نے سارے مقام کو روشن کیا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی، موسیٰ نے تجھے پکارا، خدایا مجھے نصیحت کر۔ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں اور تجھے آج رات 3 نصیحتیں کرتا ہوں، میں توجہ سے سن رہا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ مہربانی اور نیکی کرو۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے والدین سے مہربانی سے پیش آؤ اور نیک سلوک کرو۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، مہربانی سے پیش آؤ۔ اس شب موسیٰ سمجھ گئے کہ اپنی ماں سے باپ کی نسبت دگنی نیکی کرنی ہے، چاہے تم جانتے ہو کہ ماں اپنی اولاد کو پالنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے کہ باپ اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 66 اور عنوان ہے پہاڑ کی بلندی پر کیوں گئے؟ تو نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ سفر حج پر جائیں، اعمال حج انجام دیں۔ تو نے کعبے کو اپنا حج قرار دیا اور اسے بلند مرتبہ قرار دیا۔ اس روز حضرت داؤد کی باری تھی کہ طواف کعبہ کے لیے اس گھر کی جانب آئیں۔ انہوں نے تیرے گھر کے دیدار کی آرزو میں حرکت کی، طواف کعبہ کو انجام دیا اور پھر سرزمین عرفات گئے۔ روز عرفہ تھا، انہوں نے صحرائے عرفات کی جانب نگاہ کی، وہاں بہت ہجوم تھا اور سب دعا میں مشغول تھے۔ داؤد ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں انہیں تنہائی میسر ہو۔ اس طرف ایک پہاڑ دیکھا، فیصلہ کیا کہ اس پہاڑ کی بلندی پر جائیں، وہاں بیٹھیں اور تجھ سے مناجات کریں۔ وہ اس پہاڑ کی بلندی پر گئے اور تجھ سے مناجات کی، تجھے پکارا۔ جب ان کی دعا اور مناجات ختم ہو گئی تو نے جبرائیل کو بھیجا تاکہ تیرا پیغام داؤد تک پہنچائے۔ تیرا پیغام یہ تھا: اے داؤد، پہاڑ کی بلندی پر کیوں گئے اور وہاں جا کر مجھ سے مناجات کیوں کی؟ کیا اس بات کا ڈر تھا کہ اگر پہاڑ کے نیچے سے مجھے پکارو گے تو میں تمہاری آواز نہ سنوں گا؟ اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ دریا کی گہرائی میں جو پتھر ہے وہ داؤد کو دکھائیں۔ دریا کی گہرائی میں ایک گہرا پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا تھا۔ جبرائیل نے داؤد سے کہا: اے داؤد، خدا فرماتا ہے میں کیڑے کی آواز کو اس پتھر کے نیچے اور دریا کی گہرائی میں بھی سنتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 68، عنوان ہے تم گناہ گاروں کو خوشخبری دو۔ تم نے چاہا کہ داؤد سے کلام کروں، چاہا کہ انہیں ایک پیغام پہنچا دوں جو لوگوں تک پہنچائے، اس لیے داؤد سے خطاب کیا: اے داؤد، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ گار بندوں کو بشارت دو اور نیک لوگوں کو ڈراؤ۔ خدایا، کس طرح گناہ گار لوگوں کو خوشخبری دوں اور نیک لوگوں کو ڈراؤں؟ گناہ گاروں کو خوشخبری دو کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، اور نیک لوگوں کو ڈراؤ اور خوف دلاؤ کہ کہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے مغرور نہ ہو جائیں۔ صفحہ نمبر ہے 69 اور عنوان ہے تم بھی محنت کرو۔ اے داؤد، کیا میرے بہترین بندے بننا چاہتے ہو؟ جی ہاں، یہ میری آرزو ہے۔ تمہارا کردار اور عادات بہت اچھی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے بہترین بندے بن جاؤ تو اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرو۔ کیسی تبدیلی؟ تم بیت المال سے ماہانہ خرچ لیتے ہو۔ اگر میرے بہترین بندے بننا چاہتے ہو تو خود محنت کرو اور مزدوری حاصل کرو اور اس طرح اپنی زندگی کی ضروریات کا انتظام کرو۔ صفحہ نمبر ہے 70۔ جب داؤد نے اس کلام کو سنا تو رونے لگے۔ ان کا دل چاہا کہ وہ بھی دیگر لوگوں کی طرح کام کریں اور اپنی محنت سے رزق حاصل کریں، لیکن وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ کیا وہ کوئی ایسا ہنر اس عمر میں حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے روزی کمائیں؟ تو جانتا تھا کہ داؤد واقعی محنت سے روزی کمانا چاہتے ہیں۔ تو نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، ایسا کام کیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد داؤد گھنٹوں بیٹھ کر لوہے کی مدد سے زرہ تیار کرتے اور اسے بیچ دیتے
انہوں نے 360 زرہ تیار کی اور اس طرح بیت المال کے پیسوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اس روز داؤد تیرے بندوں میں شامل ہو گئے۔ جی ہاں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ خدا کے بہترین بندوں میں شامل ہو جاؤ تو اپنی محنت سے روزی کماؤ، نہ کہ بیت المال سے۔ صفحہ نمبر ہے 71 اور عنوان ہے راستہ کیوں بھول گئے۔ اس شخص نے تنہائی کے لیے پہاڑ میں پناہ لی تھی، دن میں روزے رکھتا اور رات کو دعا و مناجات کرتا۔ وہ 1000 بار تجھے پکارتا تاکہ شاید تو اس کی آواز سن لے اور اس کی حاجت کو روا کر دے۔ اس روز 40واں دن تھا۔ وہ اس پہاڑ کے دامن میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب ضرور تو اس کی مراد کو پورا کر دے گا۔ اس روز بھی دن ڈھل گیا مگر اس کی حاجت روا نہ ہوئی۔ اس میں مزید ہمت نہ تھی کہ اپنے شہر پلٹ گیا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا تو اس سے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی۔ اس نے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے اس سے کہا بہتر ہوگا کہ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ ماجرا بیان کرو۔ وہ عیسیٰ کے پاس آیا اور اپنا قصہ بیان کیا۔ عیسیٰ نے تعجب کیا کہ اے میرے رب، تو نے اس کی حاجت کو پورا کیوں نہ کیا؟ عیسیٰ چاہتے تھے کہ اس راز کو معلوم کریں۔ تو نے عیسیٰ سے خطاب کیا، اے عیسیٰ، وہ اگر ساری زندگی بھی دعا کرتا تو میں اس کی دعا کو قبول نہ کرتا۔ اے عیسیٰ، لیکن کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس نے ایسا کیا عمل انجام دیا؟ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی آواز کو سنوں تو اس کو چاہیے تھا کہ اس دروازے سے آتا جو میں نے بتایا ہے۔ میں نے تمہیں پیغمبر اور زمین میں اپنا نمائندہ قرار دیا ہے۔ وہ تم پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں جبکہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے قلب سے تم پر اعتقاد نہیں رکھتا؟ جی ہاں، یہ قانون ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ میری آواز کو سن لے تو میرے دل میں اس کے نمائندے پر ایمان ہونا چاہیے۔ میں اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ اس کے در سے پلٹا دیا جائے گا۔ اسے جتنا بھی پکار لے اس کا جواب نہیں دے گا۔ لہٰذا اس باب اللہ کو تلاش کرنا چاہیے اور خدا کی رحمت کے دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 73 اور عنوان ہے یہ جگہ چمنزار کیسے بنی۔ آج عیسیٰ نے چاہا کہ قبرستان جائیں۔ تجھے پسند ہے کہ تیرے بندے قبرستان جایا کریں۔ قبرستان میں جانے سے تیری یاد ان کے دل میں چھا جاتی ہے اور موت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ آخرکار ایک دن ان کی باری بھی آ جائے گی اور قبر ان کی ابدی آرام گاہ ہوگی۔ عیسیٰ قبرستان میں چلے جا رہے ہیں اور اہل ایمان کے لیے تجھ سے طلب رحمت کر رہے ہیں۔ جب وہ ایک قبر کے نزدیک سے گزرے متوجہ ہوئے کہ صاحب قبر عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ تیرے پیغمبر ہیں، ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ عام انسان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ 1 سال بعد عیسیٰ دوبارہ اس قبرستان میں جاتے ہیں۔ اسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ صاحب قبر ناز و نعمت الہی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تعجب ہوا اور پھر تجھ سے کلام کیا، خدایا، پچھلے سال جب یہاں آیا تھا صاحب قبر پر عذاب ہو رہا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج تیری رحمت و نعمت کا مہمان ہے؟ اے عیسیٰ، صاحب قبر کا ایک فرزند ہے، اس نے 2 نیکی کے کام انجام دیے اور میں نے اس کے بیٹے کی نیکی کے عوض اس کے باپ کے عذاب کو اٹھا لیا اور اسے اپنی رحمت کے دامن میں لے لیا۔ وہ 2 نیک کام کون سے تھے جو اس کے بیٹے نے انجام دیے؟ نمبر 1، وہ راستہ جن پر راہگیر چلتے تھے ان کو ٹھیک کیا، اور دوسرا یتیم کی سرپرستی کی ذمہ داری لی۔ صفحہ نمبر ہے 75 اور عنوان ہے افسوس کہ مجھے نیند آ گئی۔ روزانہ رات کے اس پہر تیرا یہ بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ رات کی تنہائی میں تجھ سے انس طلب کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس نماز شب سے کیسی لذت حاصل کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتا ہے اور اپنے تمام وجود سے تجھے پکارتا ہے تو دنیا کا تمام سکون اس کے قلب میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ وہ تجھ سے نزدیک ہے، جس نے تجھے پا لیا اسے کوئی غم نہیں۔ لیکن آج تیرے اس بندے کی خبر نہیں ہے
آج وہ سویا ہوا ہے، نماز شب کا وقت گزر چکا ہے اور صبح کی سفیدی طلوع ہو چکی ہے، وہ بیدار ہو چکا ہے اور بہت بے چین ہے کہ تجھ سے مناجات کی سعادت سے محروم کیوں رہ گیا۔ اسے نہیں معلوم کہ تو چاہتا تھا کہ آج وہ سویا رہے، کاش اس نے تیرے کلام کو سنا ہوتا، کاش وہ جانتا کہ اس کا سونا تیرے طرف سے رحمت تھا۔ اگر تیرا بندہ نہ سوتا، اسے نیند نہ آتی تو وہ مغرور ہو جاتا، سوچتا کہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہے اور یہ غرور اس کے لیے بڑی آفت بن جاتا۔ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ غرور کا شکار ہو جائے، اسی لیے تو نے اسے سلا دیا۔ صفحہ نمبر ہے 77 اور عنوان ہے صرف خدا کی خاطر آیا ہوں۔ تم زمین پر نگاہ کرو، دیکھو گے کہ اس وسیع و عریض زمین پر ایک کونے میں ایک شخص ایک گھر کے آگے کھڑا ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ شخص اپنے دوست سے ملنے کی غرض سے آیا ہے۔ وہ فقط تیری خاطر چاہتا ہے کہ اپنے دوست کا حال معلوم کرے۔ اس وقت تو نے ایک فرشتے کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ جتنا جلد ہو سکے زمین پر جاؤ۔ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ وہ انسانی شکل میں آ کر اس شخص سے کلام کرتے ہیں۔ اے شخص، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے دوست کا گھر ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں۔ کیوں ملنے آئے ہو؟ خدا کی خاطر۔ کیا واقعاً تم اس کام کو خدا کی خاطر انجام دینا چاہتے ہو؟ جی ہاں، میرا یہ دوست نہ مال رکھتا ہے نہ مقام و منصب، میں صرف خدا کی خاطر اس سے ملنے آیا ہوں۔ خوش قسمت ہو تم کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں بشارت دوں، یعنی تم خدا کی جانب سے مجھے خوشخبری دینے آئے ہو۔ جی ہاں، بہشت کو خدا نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے اور کہا ہے جو کوئی کسی مومن کے دیدار کی طرف جاتا ہے، جان لو کہ وہ اس بندہ مومن کے دیدار کو نہیں گیا بلکہ وہ خدا کے دیدار کے لیے گیا ہے، اور میں نے بہشت کو اس کام کی جزا کے طور پر اس کے لیے قرار دیا ہے۔ مجھے تیرے اس کلام پر تعجب ہے کہ جب کوئی کسی مومن کے دیدار کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہے تو اس کام کا زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ آخر تو مومن کے دیدار کو اپنے دیدار کی مانند کیوں قرار دیتا ہے؟ تو اس بات کو کتنا پسند کرتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کی نسبت مہربان رہیں۔ کاش تیرے بندے تیرے اس کلام سے آشنا ہوتے، اس وقت ان کے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوتی، وہ کبھی محبت کی کمی کی وجہ سے اذیت نہ اٹھاتے۔ افسوس در افسوس تیرے بندے خیال کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، تب جا کر ہم دیدار خدا کرنے کے لائق کہلائیں گے۔ کاش وہ جانتے کہ ایک مومن ہمسائے سے ملاقات تیری ملاقات کے برابر ہے، کیونکہ تو اپنے نیک بندوں کے دل میں رہتا ہے۔ کیا کروں، کیا کہوں کہ اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ تیرے بندے سفر مکہ کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے 1 سال سے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی